बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इराक़ची साहब चीन गए और चीन ने उन्हें ये मशवरा दिया कि मुज़ाकरात रूबरू कर लिए जाएं, जंग बंदी पूरी तरह अमल में लाई जाए, मुज़ाकरात किए जाएं, जंग बंद की जाए और मुस्तकिल हल की तरफ जाया जाए। नतीजतन इस बात का रोशन इम्कान नज़र आ रहा है कि आइंदा चंद दिनों में अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात बाकायदा तय हो जाएंगे, जंग मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाएगी, ईरान पर पाबंदियां लगी हुई उठ जाएंगी, आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगा, तेल की आमदरफ्त के लिए जहाज़ों का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा, दुनिया में तेल की कीमतें कम होंगी, महंगाई कम होगी, लेकिन सनत का पहिया एकदम नहीं चल सकेगा, उसे वक्त लगेगा। इसकी तफसील में जाऊँगा। पाकिस्तान ने जिस वक्त ये जंग शुरू हुई उसी वक्त ईरान से और सऊदी अरब से रब्ता कायम किया था और इस बात की कोशिश की थी कि ये जंग फैले ना, ये जंग महदूद रहे, कम रहे, ख़त्म हो जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए रास्ता खोला जाए। हमने अमेरिका को भी ये बात बावर कराने की कोशिश की कि इस जंग के नतीजे में ख़तरात ज़्यादा होंगे और आसानियाँ कम होंगी, लिहाजा मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। अमेरिका का ख्याल था कि 4 दिन में उस जंग को ख़त्म कर देंगे, हुकूमत उलट दी जाएगी और ईरान पर उनके मर्ज़ी के मुताबिक लोगों का कब्ज़ा हो जाएगा। इजराइल के कहने पर अमेरिका ने ये जंग शुरू की और अमेरिका के अंदर अमेरिका की हुकूमत को, डोनाल्ड ट्रंप को इसकी कीमत अब अदा करनी पड़ेगी, कर रहे हैं और करनी पड़ेगी। इजराइल के अंदर भी ये कीमत अदा की गई और आगे भी करनी पड़ेगी। इजराइल का जो तौसी पसंदाना पूरे का पूरा अज़्म था वो धड़ाम से गिर चुका हुआ है और अब वो मासूए इसके कि वो हिज़्बुल्लाह के नाम पर कुछ बमबारी करे, कुछ और करने की सलाहियत का मालिक नहीं है और ना आप कोई करने देगा। अरब ममालिक जो अब ये समझते थे कि अमेरिका उनकी हिफाजत करेगा, ये बावर कर चुके हैं कि अमेरिका उनकी हिफाजत नहीं करेगा बल्कि इजराइल की हिफाजत करेगा। खलीजी रियासतों और ईरान के दरमियान जो मामलात पहले माजी से मौजूद हैं, जो इख्तलाफात मौजूद थे, उनमें ज़्यादा दरार और पड़ी, लेकिन उसके बाद ये बात रियलाइज़ कर ली गई दोनों तरफ से कि हमसायों को एक दूसरे के साथ ही रहना होता है और आपस में बामी भाईचारे के ज़रिए ही रहा जाए और एक दूसरे के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए तो ही बेहतर होगा। इसमें UAE का ज़रा अलग सा किरदार है, उस पर अलग से बात कर लेंगे हम। सऊदी अरब ने बहुत तहम्मुल से काम लिया, मुज़ाकरात की राहें खोली, पाकिस्तान को आगे किया, पाकिस्तान ख़ुद भी आगे था, चीन ने मदद की और ये मुज़ाकरात इस नतीजे पर पहुँचे कि ईरान के और अमेरिका के दरमियान 47 बरस के बाद रूबरू आला सतह पर मुलाकातें हुई या मुलाकात हुई जो 21 घंटे पर मुहित थी। उस मुलाकात में तलख़ी भी हुई, सख्ती भी हुई, नरमी भी हुई, एक दूसरे के मौक़िफ़ को समझने में आसानी भी पैदा हुई। कम से कम ये बात तो वाज़ेह हो गई कि जो बीच में कोई चीज़ आती थी और इधर की चीज़ इधर हो सकती थी वो नहीं हुई, बल्कि एक दूसरे को बराह रास्त सुनने का मौका मिला और कहीं ऐसा भी हुआ कि कुछ चीज़ों पर इत्तफ़ाक़ हुआ और ये तय पाया कि हम बाकी जो चीज़ें तय नहीं हो रही या नहीं हो सकती इन पर फिर मुज़ाकरात करेंगे। कोशिश ये थी कि मुज़ाकरात दोबारा हो जाएं, लेकिन ईरान का रास्ता बंद कर दिया गया समंदर में, ईरान ने खोला और अमेरिका ने बंद कर दिया। फिर एक सिलसिला शुरू हुआ और उसके नतीजे में आज ये बात कही गई है कि वो रास्ते अब खुल जाएंगे और मुज़ाकरात अगले 2 दिन में किसी नतीजे पर पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। अमेरिका ने भी ये ऐलान किया, प्रेसिडेंट ने भी, मार्को रूबियो ने भी किया, चीन से इराक़ची साहब ने भी इस तरह की बात की। चीन ने तो ये वाज़ेह तौर पर कहा कि मुज़ाकरात किए जाएं और जल्द किए जाएं, इसलिए कि चीनी सदर के पास अमेरिकी सदर ने आना है और उसमें जो चीज़ें रह जाएंगी वहाँ तय कर ली जाएंगी। और ये यकीनन दुनिया की बड़ी ताकतों का एक तरीक़ाकार है, अब से नहीं 100 बरस से है, कि जब किसी और मुल्क का मामला हो और दोनों के मफादात वहाँ इकट्ठे हो जाए तो फिर वो आपस के मामलात को तय करते हैं, जिसके नतीजे में ट्रिकल डाउन चीज़ें होती हैं और नीचे के मामलात खुद ब खुद हल हो जाते हैं। चीन का दारोमदार ईरान के तेल पर है और ईरान की तजारत का या ईरान की आमदन का बड़ा ज़रिया चीन और भारत थे,
بھارت نے اسرائیل کا ساتھ دیا، چین نے ایران کا ساتھ دیا اور اسٹریٹجک پارٹنر کے طور پر اس کا ساتھ دیا۔ روس اس جنگ میں اس طرح انوالو نہیں ہوا، اسے ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، ایران خود نمٹنے کے لیے کافی تھا۔ ایرانیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اپنی تہذیب اور تمدن کے حوالے سے آج بھی زندہ ہیں اور کسی بھی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری قوم یکجان ہے۔ وہاں جو کوشش کی جا رہی تھی کہ رجیم چینج کر دی جائے، بہت سارے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، لیکن رجیم اس سے زیادہ سخت آئی، لیکن مذاکرات کا ایک راستہ کھل گیا، بہت سارے لوگوں نے شہادت قبول کی، لیکن مذاکرات کا راستہ کھول کر اللہ سے جا ملے۔ مذاکرات کے نتیجے میں آئندہ اس طرح کا امکان ہے کہ کوئی جنگ نہیں ہوگی اور ایک مستقل امن کی صورت اختیار کر لی جائے گی، اور اگر کوئی معاملہ آئے گا تو باہمی ثالثوں کے ذریعے یا براہ راست اس پر گفتگو کر لیا کریں گے۔ امریکہ کے صدر نے یہ بھی کہا کہ یہ کہنا بھی قبل از وقت ہے کہ ہم یہ معاملات حتمی طور پر پاکستان میں جا کر طے کریں گے یا باہمی طور پر طے کریں گے۔ میرا گمان یہ کہتا ہے کہ شاید چین سے واپسی پر وہ پاکستان رکیں اور یہاں ایران کی قیادت بھی آئے اور یہ معاملات حتمی طور پر سائن ہو جائیں۔ اس ایگریمنٹ میں پاکستان کا ایک رول ہے، چین کا رول ہے، سعودی عرب کا رول ہے، کویت، مصر، ترکی اور دیگر ممالک کا بھی رول ہے۔ وہ فریقین جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تھے، بظاہر سامنے نہیں تھے، لیکن چونکہ امریکی اڈے ان ملکوں میں موجود تھے، خلیجی ریاستوں میں، جن پر ایران بمباری کر رہا تھا یا میزائل پھینک رہا تھا، لیکن ایران کی بھی کافی تباہی ہوئی۔ ایران کو دوبارہ اپنی تعمیر نو کے لیے پیسے چاہیے، اور جب اس کی تجارت رکی ہوئی ہے تو اس کے لیے مشکل پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جب ناکہ بندی کر دی جائے تو ماحول میں گھٹن آ جاتی ہے، اور گھٹن کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران نے وہاں تک بات نہیں پہنچنے دی۔ ایران کے اندر چیزوں کی قیمتیں بہت زیادہ حد تک بڑھ چکی ہوئی ہیں، وہ اپنی انفلیشن کو کم کرنا چاہتے ہیں، زر مبادلہ کی کمی ہے۔ اب وہاں دو طرح کا زر مبادلہ ہوگا، تفصیلات کیا ہوں گی یہ بات تو ابھی ایک دو دن میں سامنے آئے گی، پھر اس پر بات کریں گے، لیکن یہ بہت خوش آئند ہے کہ اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھل جائے گا، بات چیت آپس میں ہوگی اور کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 پیج کا میمورینڈم ہے جس پر دستخط ہوں گے، یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی ہے۔ یقیناً اس میں ایران پر لگی ہوئی پابندیاں ہٹنے کی بات ہوگی، ایران کے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ایران یہ کہے کہ میں مزید انرچ نہیں کروں گا، اور جو میں نے انرچ کیا ہوا ہے اس کو میں کہیں منتقل کر دوں گا، اور امریکہ جو پہلے یہ بات نہیں مان رہا تھا اس نے یہ بات مان لی ہو۔ انہی حوالوں سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے روس نے مدد کی تھی کہ اب چین مدد کرے گا یا پاکستان مدد کرے گا، یا امریکہ خود اس بات کو فیصلہ کرے گا کہ وہ کتنی مدد کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ تصادم کی صورت میں رہ کر اپنے اگلے انتخابات میں اپنی حکمران جماعت کے ہارنے کا اہتمام کرے گا، اور امریکہ کے اندر ٹرمپ کی مقبولیت بہت زیادہ کم ہو چکی ہوئی ہے۔ انہیں دنیا بھر میں اپنے آپ کو منوانے کے لیے کوشش کرنے کی کوشش کی تھی، جو کوشش ناکام ہوئی۔ اس کوشش کے نتیجے میں خلیجی ریاستوں میں ایران کا قد کاٹ بڑھ گیا، ایران دنیا کی نظروں میں اور زیادہ بہتر ہو گیا۔ ایران پر لگی پابندیاں جب اٹھیں گی تو ایران ایک نیا ایران کے طور پر سامنے آئے گا، اور اس کے سامنے خلیجی ریاستوں کی وہ حیثیت نہیں ہوگی جو بنانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ پچھلے دنوں یہ بات آ رہی تھی کہ یو اے ای اور ایران کے درمیان اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں کہ ایران وہاں میزائل پھینک رہا ہے اور وہاں اسرائیلی اور امریکی فوجی اکٹھے ہیں، اور ایران کا یہ موقف ہے کہ چونکہ وہاں اسرائیلی آ چکے ہیں اس لیے اب اسرائیلیوں کو نشانہ بنانا ضروری ہو گیا ہے۔ مجھے نہیں پتہ اس میں کتنی صداقت ہے، کیا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر موجود ہے کہ یو اے ای اور سعودی عرب کے درمیان ایک مخاصمت چل چکی ہوئی ہے۔ یو اے ای اوپیک سے الگ ہو گیا، اور اس لیے الگ ہو گیا کہ اس کی تیل کی پروڈکشن بڑھ جائے، اور اس کو جو پیسے چاہیے اپنے اے آئی کے پروگرام کو جس میں وہ ترقی کرنا چاہتے ہیں اور بہت زیادہ ترقی کرنا چاہتے ہیں، اور وہاں سے پیسے کمانا چاہتے ہیں، ٹورزم سے پیسے کمانا چاہتے ہیں، لیکن وہاں سے تو پیسہ اڑنا شروع ہو چکا ہوا ہے، بہت سارا پیسہ تو اڑان بھر چکا ہوا ہے۔ دنیا کی وہ ملٹی نیشنلز یا انٹرنیشنل کمپنیز جو وہاں کام کر رہی تھیں ان کے آفیسز بند ہونے شروع ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ بھی دیکھ لیں کہ سعودی عرب کیا کرنے جا رہا ہے، سعودی عرب کا جو 2030 کا ویژن ہے جس میں وہ ریاض
کو مرکز بنانا چاہتے ہیں انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ کے لیے، ٹرانزیشن کا اور ٹرانزٹ کا، جہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی رابطے ملیں گے اور وہاں 180 جہازوں کے ذریعے وہ اپنی ریاض ایئر لائن کو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ یقیناً وہ دنیا کی بڑی ایئر لائن ہوگی، اور یو اے ای کا تو سارا کام ہی ٹورزم اور انٹرنیشنل ٹرانزٹ کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن سعودی عرب کا یہ فیصلہ ہے محمد بن سلمان کا کہ وہ وہاں ریاض میں انٹرنیشنل ٹرانزٹ کے معاملات کو لے کر جائیں گے، اور انہوں نے کچھ شرائط رکھ دی ہوئی ہیں ان کمپنیوں کے ساتھ جو سعودی عرب میں کام کرتی ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سعودی عرب میں کام کرنے والی کمپنی کو اپنا گلف کا ہیڈ کوارٹر ریاض میں بنانا ہوگا یا سعودی عرب میں بنانا ہوگا، اور بہت ساری کمپنیز نے یہ کرنا شروع کر دیا ہوا ہے۔ اسی طرح وہاں 2034 میں فیفا کے ذریعے جو انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہوتا ہے، انٹرنیشنل کپ کے لیے بین الاقوامی طور پر جو فٹ بال کا مقابلہ ہوتا ہے، وہ سعودی عرب کے 4-5 شہروں میں ہونا ہے۔ سعودی عرب اس کی تیاری کر رہا ہے، گویا وہ دنیا کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتا ہے۔ تیل کے علاوہ وہ دیگر ذرائع سے، ٹورزم سے اور انٹرنیشنل ٹرانزیشن سے اور جہازوں کے ذریعے جو آمد و رفت ہے اس کے لیے ٹرانزٹ مرکز بنا کر ریاض کو وہ تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ وہ یو اے ای سے، دبئی سے اور ابو ظہبی سے، وہ جو ان کے پاس ایک مینوپلی ہے اس طرح کی، یا کم از کم مینوپلی نہیں تو وہ دنیا کی دوسری بڑی یا پہلی ایئر لائن ہے جو اتنی زیادہ مسافروں کو برداشت کرتی ہے، ان کو سہولت دیتی ہے، وہ ریاض لے کر جانا چاہتے ہیں، جس سے یقیناً ان کی معیشت پر کافی فرق پڑے گا۔ اور سعودی عرب چونکہ ایک بڑا ملک ہے، اس کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ امریکہ کے ساتھ بھی بہتر تعلقات رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں پاکستان کے ساتھ ان کا اسٹریٹجک معاہدہ ہے۔ اس حوالے سے وہاں پاکستانیوں کی آمد و رفت شاید زیادہ ہو جائے گی، اور دنیا کا رخ بھی ریاض کی طرف ہو جائے گا، اور ریاض سے آگے جایا جائے گا۔ تقریباً ایک ہی ریجن کے یہ شہر ہیں، ریاض بھی اور ابو ظہبی بھی اور دبئی بھی، قریب قریب زیادہ دور فاصلے پہ نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل روٹ اگر بدل جائیں گے تو دنیا کی ٹرانزیشن جو ہے وہ ٹورزم کے حوالے سے وہ بھی بدل جائے گی۔ سعودی عرب اپنے لیے دیگر ذرائع اہتمام کر رہا ہے کہ اس کے مالی معاملات کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے وہ اپنی خواتین کو آگے لانا چاہتے ہیں، بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، بچیوں کو ملازمت دے رہے ہیں، وہاں نرمی کر رہے ہیں، اور یہاں تک انہوں نے نرمی کر دی ہوئی ہے کہ سعودی عرب میں شراب کا لائسنس بھی دے دیا گیا ہوا ہے کسی ایک جگہ پر جہاں غیر ملکیوں کو شراب کی سہولت موجود ہے۔ جانے انہوں نے ایسا کیوں کیا، لیکن انہوں نے اپنے طور پر جو کیا وہ اس کا فیصلہ وہ خود کرنے والے ہیں۔ وہاں یقیناً مسلمان تو نہیں جا کے لیتے ہوں گے شراب، لیکن غیر ملکیوں کے لیے شراب پر وہاں پابندی نہیں ہے۔ پہلے یہ جدہ میں بھی میں دیکھ چکا ہوں کہ نہیں تھی، لیکن سنا ہے کہ ریاض میں بھی شاید یہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی صورتحال ہے تو دبئی میں بھی شراب ملتی ہے، تو انٹرنیشنل ٹورسٹ اب وہاں جائے گا۔ وہاں دنیا کے بڑے کھیلوں کے پارکس بن رہے ہیں جن میں امریکہ کی انویسٹمنٹ بھی ہوگی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کی انویسٹمنٹ بھی ہے۔ بڑے بڑے جتنے بھی کھیل کے میدان ہیں یا جتنے کھیل کے الیکٹرانکس کے ذریعے کھیل کی بات ہے وہاں ہوگی، اور خود محمد بن سلمان چونکہ الیکٹرانک اور ڈیجیٹل کھیلوں کے شوقین ہیں، ان کے لیے یہ اپنے لیے ایک دلچسپی کا سامان ہے، اور وہ اپنی دلچسپی کے حوالے سے اپنے آپ کو مشغول رکھنے کے لیے ہر چیز میں براہ راست سپرویژن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، چیزوں کو دور بینی کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور یہ امکان موجود ہے کہ وہ ایک طویل عرصہ برسر اقتدار رہیں گے، اور اس دوران سعودی عرب کے رنگ و روپ میں تبدیلی آ جائے گی۔ اسی طرح یو اے ای میں بھی ایک تبدیلی آئے گی، یو اے ای میں تبدیلی منفی ہوگی اور سعودی عرب میں مثبت ہوگی۔ دیکھتے ہیں مستقبل کیا فیصلہ کرتا ہے، لیکن یہ بات بہت خوشائند ہے کہ ایران کے معاملات اب اپنے حتمی انجام کی طرف جا رہے ہیں، خوشگواریت کی طرف جا رہے ہیں، ماحول بہتر ہوگا، جنگ کا سما چھٹ جائے گا، جنگ کے بادل مٹ جائیں گے، اور ایران کے لوگ بھی امن اور سکون کے ساتھ اپنی ترقی اور خوشحالی کے لیے سرگرداں ہوں گے، تلاش کریں گے اپنی خوشحالی کو، اپنے لیے نئے ذرائع پیدا کریں گے، تجارت کریں گے، اور یقیناً پاکستان کے لیے بھی بہت بہتر ہوگا۔ ہمیں تیل اور گیس اور سستا مل سکے گا، ہماری ضروریات پوری ہو سکیں گی۔ اگر پائپ لائن کے ذریعے گیس آنی شروع ہو گئی تو پاکستان میں گیس کی لوڈ شیڈنگ، بجلی کی لوڈ شیڈنگ یہ ختم ہو سکتی ہے، ہم ترقی کر سکتے ہیں، ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ آج کے لیے اتنا۔
کل انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو.